अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में सुबह के, जब मैं बोल रहा हूँ, सुबह के 6 बज चुके हैं और इसी हिसाब से पाकिस्तान में दोपहर के 3 बज चुके हैं। और मैं मसलसल चेक कर रहा हूँ और अभी तक मुझे कहीं से कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी इत्तला जो है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उसे बार बार मैंने चेक किया। वहाँ मैंने एक ट्वीट भी किया बैरिस्टर गौहर साहब की खिदमत में, लेकिन उसके अलावा मैंने उनका ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसको भी चेक किया। पाकिस्तान के जितने अखबारात हैं उन्हें भी मैंने चेक किया, जितने टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट्स हैं उनको भी चेक किया, जो हुकूमत के सपोर्टिंग वेबसाइट्स हैं जैसे जियो न्यूज़ और जियो टेलीविज़न की हैं उनको भी चेक किया। मुझे कहीं से कोई खबर नहीं मिली कि अलल सुबह जो आज 15 अक्टूबर को इमरान खान साहब के साथ डॉक्टर्स के एक बोर्ड की मुलाकात होनी थी, डॉक्टर्स को एक्सेस मिलनी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक दो डॉक्टर्स ने होना था। वो मुलाकात हुई नहीं हुई, उसमें कौन उस पैनल में डॉक्टर्स शामिल हैं, उन डॉक्टर्स को क्या पता चला, वो डॉक्टर्स ही गुम हो गए हैं इंतज़ार हुसैन पंजोथा की तरह, क्या मामला है, मुझे इसका कुछ नहीं पता चल सका। और मैं इसके हवाले से मज़ीद बात करना चाहता हूँ और इस सितम ज़रीफ़ी के ऊपर अपना एक एनालिसिस भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कम से कम इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ कि मुझ पे एक पागलपन का क्या दौरा पड़ा है कि मैं सारी रात से नहीं सोया और मैं सुबह 6 बजे तक यहाँ पे जाग रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि चूँकि मुझे पढ़ने की और अखबारात देखने की बड़ी आदत है, मैं रोज़ रात को ये कोशिश करता हूँ देखने की कि इसराइल साहब बहादुर ने जो हमला करना था ईरान के ऊपर, जिसका उन्होंने बताया था कि वो ईरान की जोहरी तनसीबात को भी उड़ा सकते हैं, ईरान का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ईरान का पता नहीं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और या उसकी ऑयल इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्यों नहीं हुआ, जिसके बारे में अच्छा रोज़ अमेरिका के तमाम अखबारात जो हैं, जितने अखबारात हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर यही मसलसल डिस्कशन हो रही है। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लें, एक एक दिन में कई कई स्टोरी जिस हिसाब से छप रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के भी लेटेस्ट स्टोरी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से इसराइल के जितने भी अखबारात हैं, हारत्स है, जेरूसलम पोस्ट है, उनमें रोज़ कम से कम 2-3 स्टोरीज इसी हवाले से छप रही हैं कि अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला कर लिया है, इसराइल की इंटेलिजेंस ने ये चीज़ बता दी है, इसराइली इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस के दरमियान में इस किस्म की एक डिस्कशन हो चुकी है, इजिप्शियंस के साथ इस किस्म की बातें जो हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन वो जो हमला है, जो इस दफ़ा पहले कह दिया गया था कि यौम कपूर पे होगा, वो अभी तक हो नहीं सका और 15 दिन जो हैं वो इस हवाले से गुजर चुके हैं। उसकी वजह क्या है जो अब तक मुझे समझ आई है? उसकी वजह यह है कि इसराइल की सूरत हाल मशरक़ वस्ता के अंदर उस नाजायज़ औलाद की तरह की है अमेरिका की, जैसे किसी गांव में किसी चौधरी की एक नाजायज़ औलाद होती है, बिगड़ी हुई औलाद, जो कभी किसी का सर फाड़ देता है, कभी किसी को मार डालता है, कत्ल करता है, उसके बाद आके अपनी मम्मा की गोद में जाके वो छुप जाता है अपने घर में। मसला ये है कि इसराइल जो भी हमला करेगा, उनको ख़तरा ये है कि ईरान ने उसका एक जवाब भी देना होगा। और अब तक अच्छा शुरू में ज़ाहिर है ये कहा अमरीकी तमाम ज़राए इब्लाग ने, अमरीका और इसराइल के तमाम ज़राए इब्लाग ने ये कहा कि इस जो 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर को ईरान ने जो 200 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला किया इसराइल के ऊपर, उससे कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। वो चंद बिल्डिंग्स के रेस्टोरेंट्स की प्लेटें टूट गई या आगे पीछे हुआ। लेकिन उसके बाद फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसा एनालिसिस छपा जहां पर उन्होंने इमेजरी का उसको एनालिसिस किया और उससे पता ये चला कि जो नेवेटम एयर बेस है उसमें कम से कम 30 स्ट्राइक्स जो हैं वो बड़ी एक्यूरेट किस्म की हुई। इसी तरह से और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उनकी स्ट्राइक्स इफेक्टिव हुई। इसका मतलब यह है कि इसराइल ने, जो अदरवाइज एक बड़ी ओपन सोसाइटी है, उसने अपने नुकसानात को छुपा के रखा है और अपनी खिफत जो है वो मटाई। अब ख़तरा उनको यह है कि ईरान का जो रकबा और इलाका है वो तकरीबन 6.5 लाख स्क्वायर माइल का इलाका है, जबकि इसराइल का टोटल साइज जो है वो सिर्फ 9,000 स्क्वायर माइल्स है। इसका मतलब है कि ईरान के अंदर अगर काउंटर स्ट्राइक करने की मिसाइल फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं तो वो पूरे ईरान में जगह जगह करती होंगी। और अगर इसराइल के हमले के जवाब में ईरान एक मज़ीद काउंटर स्ट्राइक करता है तो फिर इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगी। मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। दूसरा मसला तो सिर्फ ये हुआ कि चौधरी का जो नाजायज़ औलाद है उसको बेसिकली वापस आके यही दुहाई चौधरी ही को देनी होती है। वो कहता है कि जी मैंने तो किसी का जाके सिर्फ रेप ही किया था, किसी के 2 बच्चे ही मारे थे, लेकिन अगले ने हमला करके मेरा लॉन भी तोड़ दिया है, मेरे स्विमिंग पूल को भी नुकसान पहुंचा दिया है, मेरा पेट कुत्ता भी मार दिया है। तो जब तक इसराइल का हमला सिर्फ उस नौइयत का हो सकता है जिसकी इजाज़त अमरीकी
امریکی سامراج یا امریکی حکومت جس کی اجازت دے گی، اور ان کو وہ اجازت مسلسل نیگوشیٹ ہو رہی ہے، بیکاز امریکیوں کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈیموکریٹک جو انتظامیہ ہے ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں ایران کا جو رد عمل ہوگا اس سے جو صورتحال ہمارے لیے پیدا ہوتی ہے، عرب شہزادے ویسے ڈرے ہوئے ہیں، اس سے ہمارا جو انتخاب ہے وہ ویسے ہی ان کا مشکل چل رہا ہے بہت الیکشن، وہ الیکشن ہمارا بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ انور سادات نے 1973 کی جو ماہ رمضان کی جنگ تھی، جسے یوم کپور کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کے بعد انور سادات جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے، ان کے میموئرز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس جنگ کے درمیان میں یہ احساس ہو گیا کہ میں اسرائیل سے ہم نہیں لڑ رہے تھے بلکہ ہم امریکہ سے لڑ رہے تھے، اور سوویت یونین امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کی ہے، جس پہ یہ حملہ کرنا ضرور ہے اسرائیل نے، لیکن اب یہ حملہ جو ہے یہ نہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ ہوگا، یہ تو کیٹیگوریکلی امریکنز کو کہہ دیا گیا ہے، نہ یہ غالباً آئل انسٹالیشنز پہ ہوگا، یہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر ہوگا۔ اور اسرائیل کے اندر پریشر یہ ہے کہ اگر حملہ اتنا ہی پھوکا ہوا کہ ہمارے کوئی سیٹسفیکشن نہ ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران ہم سے ڈرے گا نہیں۔ یہاں معاملات جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں ساری رات سے جاگ کے سارے اخبارات جو ہے پڑھ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں بیک انٹو پاکستان۔ اب اس سے پہلے کہ میں چلوں عمران خان اور ان کے ڈاکٹرز کی ملاقات کی طرف، اور بیرسٹر گوہر علی خان کی سٹیٹمنٹ کی طرف، یا پاکستان تحریک انصاف کی کور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی طرف، یا پھر وہ جو لاہور کی ایک بہت ہی اچھی پولیس آفیسر ہیں، میرا خیال ہے شہر بانو ان کا نام ہے، جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے نظام کی کہ میرا تو خیال تھا کہ اب تک ان کو ریپڈ پروگرس ترقی دیتے ہوئے، ان کو پروموشن دیتے ہوئے شاید پنجاب کا آئی جی پی بنا دیں گے، لیکن وہ شاید ابھی بھی اے ایس پی ہیں یا ایس پی ہیں۔ وہ جس طرح سے کہانی سنا رہی ہیں طلباء طالبات کی اور لاہور کے پورے حالات کی، ان تمام چیزوں کی طرف میں چلنا چاہتا ہوں، کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا کامنٹ، میرے تمام الفاظ بے سود ہو جائیں گے اگر میں نے صرف ان کو الفاظ ہی کے طور پہ آپ کو سنایا، اس کا مفہوم جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا، بیکاز پاکستان میں الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں۔ اس لیے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں، قصے سے زیادہ یہ ایک کتاب کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یا اس کا ایکسٹریکٹ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ بہت پہلے، مدتوں پہلے، اردو کے ایک بہت مشہور مزاح نگار گزرے ہیں، جو پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی آرمی کے ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے، جناب شفیق الرحمان۔ اور شفیق الرحمان کی کتابیں ہیں حماقتیں، مزید حماقتیں۔ ان کی وہ جو کتاب حماقتیں یا مزید حماقتیں میں ایک کیریکٹر تھا جس کا نام تھا شیطان۔ کہتے ہیں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ شیطان کی آنکھیں میری طرح کمزور تھی، میرا تو خیر 2 کے قریب نمبر ہے، اس کا پتہ نہیں 9-10 تھا۔ تو شیطان جو ہے وہ ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، اور جب شیطان آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے تو آئی اسپیشلسٹ اس کو کہتا ہے کہ وہ جو دیوار کی وہ جو لائن ہے نا، جو 6th لائن ہے، وہ مجھے پڑھ کے سنا۔ وہ کہتا ہے 6th لائن کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جو 5th لائن کے بعد ہے۔ کہتا ہے 5th لائن کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جو 3rd 4th کے بعد ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کدھر ہے؟ ڈاکٹر اس سے کہتا ہے وہ جو بورڈ کے اوپر ہے۔ وہ کہتا ہے بورڈ کدھر ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے آئی اسپیشلسٹ کے وہ جو دیوار کے اوپر ہے۔ اس پہ شیطان کہتا ہے وہ دیوار کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا، مجھے اس کی یاد اس لیے آئی پاکستان کے حوالے سے کہ چند گھنٹے پہلے میں نے پاکستان میں اپنے کسی دوست کو واٹس ایپ کے اوپر جی وی ایس کا ایک لنک بھیجا، جو ویب سائٹ میری جس کو میں نے بنایا تھا، اور وہ امریکہ کے حوالے سے ایک سٹوری تھی، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا اورلینڈو وغیرہ میں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے کچھ دیر کے بعد واپس ایک میسج بھیجا، اس نے کہا میں نے وی پی این بھی ٹرائی کیے ہیں، 2 یہ سائٹ یہاں پاکستان میں نہیں کھلتی ہے۔ اچھا، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میرا خیال تھا کہ وی پی این سے کم سائٹ کھل جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کھل جاتی ہے۔ تو میں نے وہ جو ان کا میسج تھا وہ سیاٹل میں ایک آئی ٹی کے ایکسپرٹ کو بھیجا کہ یار یہ وی پی این جو ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کھل رہی۔ وی پی این کی بھی ڈیٹیل اس نے بھی دی۔ تو اس سیاٹل والا جو آئی ٹی کا بندہ تھا، فرینڈ تھا، اس نے کہا کہ اصل میں پاکستان میں یہ دونوں وی پی این جو ہیں وہ بھی بند ہیں۔ تو پاکستان میں یہ اس وقت جو ہے نا کہ الفاظ اپنے معنی جو ہیں وہ کھو چکے ہیں۔ اس کانٹیکس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ذرا ٹکڑا چھوٹا سا سن لیں یہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک بہت ہی اسٹریٹ فیس کے ساتھ پوری قوم کو تقریباً 14-15 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک میسج ایشو کیا کہ ہم اپنی 15 اکتوبر کی پروٹیسٹ کال کو کال آف کر رہے ہیں، جو اصل میں کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ جیسا کہ جب انہوں نے جب کال دی تھی اور کہا تھا کہ کے پی ہاؤس کے اندر، اور پھر بہت بڑا ایک اس کے حوالے سے اجلاس ہونے لگا ہے اور ہم لوگ سب پہنچنے والے ہیں، اور ایک بہت بہادر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر تھے جنہوں نے کہا میری اپنی زندگی کی اتنی قیمت نہیں ہے، میں آگے سے فرنٹ سے اس کو لیڈ کروں گا۔ اور تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور یہ بیسکلی طور پہ ان کو یہ ایشور کروا دیا گیا ہے کہ ہم آپ کی کوئی ملاقات جو ہے وہ کروا دیں گے، اور یہ پروٹیسٹ کا سارا ڈرامہ ڈھکوسلا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پروٹیسٹ انہوں نے کرنی نہیں۔ بہرحال بیرسٹر گوہر علی خان کے وہ چند جملے جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں۔ انٹیریئر منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی
ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ اس ایشورنس کے بنا پہ ہم کل کے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ ٹکڑے میں نے آپ کو اس لیے سنائے بیرسٹر گوہر علی خان کے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی یہ الزام نہ لگا دے کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ دن میں ہونی ہے، شام کو ہونی ہے۔ کلیئرلی یہ کہا گیا اور یہ لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹرز کے ایک پینل کی یا ان کے اپنے ڈاکٹرز کی، آف کورس وہ تو ڈاکٹرز کا پینل مانگ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی بہن جو ہیں نورین خان نیازی صاحبہ کو اور ان کے اپنے ایک مولد جو ہیں غالباً ڈاکٹر عاصم کو یا ڈاکٹر فیصل جو ہیں سلطان، ان کی ملاقات عمران خان سے ہونے دیں تاکہ ان کی خیریت کا پتہ چل سکے، بیکاز طرح طرح کی اسپیکولیشنز ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ اور پینل ان سے ملے گا، وہ کون کون ہوگا اس پینل میں وہ کلیئر نہیں کیا گیا۔ لیکن صبح گزر گئی، اب اس وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب تک تو کچھ نہیں ہوا، 3 بج چکے ہیں جب میں بول رہا ہوں۔ جب تک میں اس میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا یہ ٹکڑا لگاؤں گا، کلپ لگاؤں گا، امیجز لگاؤں گا، شاید پاکستان میں 4 ساڑھے 4 بج چکے ہوں گے۔ تو ابھی تک تو کوئی خبر نہیں ہے کہ اس پینل کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ اب یہ تو چلیں، جب ہو جائے گی ہوگی تو صحیح، ظاہر ہے کہ اور 1-2 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ جناب ڈاکٹرز نے ایک بڑی زبردست ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا میں تو یہاں جناب ڈمبل بھی اٹھا رہا ہوں اور کتابیں پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا کی ہسٹری میں نے یہاں پہ پڑھ لی ہے، میں بڑا خوش ہوں، میں تو سوچ رہا ہوں مریخ پہ چلا جاؤں، یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ تو اس قسم کی کوئی خبر یہاں پہ سنائی جائے گی اس ملک میں جہاں الفاظ اپنے معنی جو ہیں وہ تمام کھو چکے ہیں، خاص کر کے بھی ادھر کے دیکھیں، میں لاہور کی بھی سچویشن پہ آؤں گا جہاں طلباء طالبات پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے پولیس کیا کہہ رہی ہے، تو الفاظ اپنے معنی جو ہیں وہ کھو چکے ہیں۔ یہاں جو بات اب سمجھنے والی ہے، اور میرا خیال ہے جو بات بہت لوگ سمجھ چکے ہیں، ہزاروں لوگ سمجھ چکے ہیں، اگر ابھی تک کی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی آئی کیو کا پرابلم ہے، اس کی کوئی دماغ کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسے بھائی صاحب نے چودھری نظام الدین کی جو ٹیم ہے اس نے اسے مکمل جکڑ لیا ہے اور کنٹرول کر لیا ہے۔ اب اس کو آپ غداری کہیں، اس کو بیٹریل کہیں، اس کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، یا اس کو محض کمزوری کہیں، یا اس کو کچھ بھی کہیں، اس کو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب ایڈجیکٹیوز ہیں، لیکن ایڈجیکٹیوز میں جائے بغیر جو بیسک پولیٹیکل سائنس کی ٹرم ہے کہ یہ پولیٹیکل کور کمیٹی جو ہے یہ کیپچر ہو گئی ہے، اور اس وقت یہ اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان کے لوگوں کے اور جمہوریت کے انٹرسٹ میں فیصلے نہیں کر رہی، اب یہ فیصلے کر رہی ہے جو ان کو پنڈی میں جنرل صاحبان یا انٹیلیجنس کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے کمیونٹی اسلام آباد کے اندر، وہ ان کو فیصلے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے یہ پروسیس بہت دیر سے چل رہا تھا، یہ چہمگوئیاں، یہ الزامات جو ہیں کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے بعض ویلاگر، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بعض ٹویٹر پہ لوگ بیٹھے ہوئے، امریکہ کے اندر، اور خاص کر کے جو ٹویٹر کے اوپر درجنوں لوگ ہیں وہ کئی ہفتوں کئی مہینوں سے یہ باتیں کر رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا۔ اب الٹیمیٹلی مجھے بھی یہ وزن اٹھانا پڑے گا اور اس کی جو انپاپولیرٹی ہے وہ مجھے برداشت کرنی پڑے گی کہ 1 اکتوبر سے جو کچھ ہوا ہے یہ خالی پچھلے 48 گھنٹے میں نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی جو پروٹیسٹ تھی 15 اکتوبر کی اس کو کال آف کر لیا۔ یہ پروسیس ان کا ظاہر ہے کئی ہفتوں سے چل رہا تھا، لیکن 1 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر کے درمیان میں یہ چند جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے، یہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ آپ ان ادر ورڈ یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسی سچویشن آ گئی، ناگزیر ہو گیا کہ انہوں نے انہیں قربان کر دیا، انہیں سیکریفائس کر دیا، اب یہ اسپینڈ کیٹریجز ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی ساری ایک رینک اینڈ فائل لیڈرشپ ہے، یا اس کی ایک سیکنڈری لیڈرشپ ہے، یا اس کی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر لیڈرشپ ہے، یہ جو اس کے ایم این ایز ہیں، اس کے جو ایم پی ایز ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کور لیڈرشپ کا کیا کیا جائے، بیکاز یہی کور لیڈرشپ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج کی بھی نیگوسیشن کر رہی ہے شریف زرداری اور مولانا کے ساتھ، اور وہاں ڈفرینٹ قسم کی کہانیاں آپ کو سنائی جا رہی ہیں کہ اب مولانا نے یہ ری ایشورنس دے دی ہے، اب فلاں چیز ہو گئی ہے، اب ایک ایمینڈڈ ڈرافٹ پہ بات ہو جائے گی۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ کمپرومائز ہے، یہ فلاڈ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر کسی بھی طرح سے شرکت کرنا جو ہے وہ ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، جب تک کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی اور ان کی ٹیم کی ایک باقاعدہ ملاقات مشاورت نہیں ہوتی، بیکاز یہ تمام عوام جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ہزاروں لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار کی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کی مار کھائی، ان کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، وہ جیلوں میں چلے گئے، ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، وہ جو بیچارے ملٹری ٹرائلز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کو ملک چھوڑ دینا پڑا، وہ سب عمران خان کی لیڈرشپ میں بلیو کر کے کھڑے ہیں۔ ان میں سے کوئی علی امین گنڈا پور کو نہیں جانتا، ان میں سے کوئی اسد کیسر صاحب کے لیے نہیں کھڑا، بیرسٹر گوہر کسی کھاتے میں نہیں آتے، اور بھی کوئی لوگ ہیں کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ یہ سب اچھے لوگ ہوں گے، دے مائٹ بی ویری گڈ ہسبینڈز، دے مائٹ بی ویری گڈ فادرز، دے مائٹ بی ویری گڈ بردرز، ہو سکتا ہے کہ اپنی اور چیزوں میں بہت اچھے ہوں، اچھے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن جس رول میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اس رول میں جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں کر پا
پا رہے, ان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں, یہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو نظر اس وقت آ رہا ہے 15 اکتوبر کے, لیکن کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہاں بھی اس کو غور سے اس وقت اسٹیج پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, صورتحال بڑی مایوس کن لگتی ہے جس طرح سے میں نے اس کو ڈسکرائب کیا, یہ لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں. میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا اس کے اوپر 1000 سے زیادہ کامنٹس ہیں, میں نے سارے کامنٹس دیکھیں, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رد عمل دینے کی بھی میں نے کوشش کی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک جماعت نہیں ہے خالی. اس وقت اس کے ساتھ پاکستان کی 70-80% جو فیلنگ ہے پاکستان کے 6 کے 6 ریجنز کے اندر, جس میں کے پی ہے, جس میں پنجاب ہے, جس میں بلوچستان ہے, جس میں سندھ ہے, جس میں کراچی ہے, جس میں آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے, جس میں جی بی ہے, ہر جگہ ہی یہ قوم ہے. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس وقت, یہ ایک قوم کا بہت بڑا حصہ. آپ اس کو 80% نہیں مانتے تو 75% مان لیں, 75% نہیں مانتے تو 70% مان لیں, 70% نہیں مانتے تو 65% مان لیں. کسی بھی ملک میں 50% بھی قوم اگر ایک طرف ہو جائے تو باقی اس وہی میں ڈومیننٹ فیلنگ ہوتی. تو ڈومیننٹ فیلنگ جو ہے وہ عمران خان کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے, باقی لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اور یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں, اب سوچ کے یہ حل نکالنا ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے اور کیسے اس پورے معاملے اور چیلنج کو ہینڈل کرنا ہے. یہ میرا بیسک پوائنٹ ہے یہاں پہ. اب دیکھیں تقریباً 16 منٹ کی یہ ویڈیو ہو گئی ہے, میں نے جو اندازہ لگایا ہے اپنے کاؤنٹر سے. میں 2 چیزوں پہ بات کر دوں. ایک تو جو میرے ظاہر لاہور میں طلبہ طالبات کے ساتھ جو ایک صفاقیت کی جا رہی ہے, صفاق از دا رائٹ ورڈ اگر میں کوئی ایکسپریس اس کو کر سکوں اردو کے اندر, ٹرینی ہے اٹماس, اس کی بھی میں نے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ بات کر لوں کہ اور تصویریں آپ کو دکھاؤں کہ نواز شریف صاحب بہادر جو ہیں, میاں صاحب مجھے کیوں نکالا, نے جو ملاقات کی ہے جسے کہتے ہیں نا ویڈیو آن ڈیمانڈ, ملاقات آن ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے, میٹنگ آن ڈیمانڈ ود ہندوستان کی ایک جرنلسٹ جناب برکھا دت صاحبہ کے ساتھ انہوں نے, جس کے بعد برکھا دت جو آج کل اپنا ایک پلیٹ فارم چلاتی ہیں موجو کے نام سے, اس پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلدی سمجھتے ہیں کہ ان کی نریندر مودی کے ساتھ ایک میٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. It would have been a great thing if Prime Minister Modi had also attended the SCO summit here in Pakistan. اب اس پہ خالی میں ہی نہیں ہوں, اور بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں. ہندوستان والوں کو تو ہمیں بھی ریئیکشن پتہ ہی نہیں ہے, پاکستان کے اندر بھی لوگوں کا ریئیکشن یہ ہے کہ بھائی یہ نواز شریف جو الیکشن ہارا ہوا ہے اور جو بالکل ختم ہو چکا ہے سیاسی اعتبار سے, یہ کس منہ سے اور کہاں اس کی کوئی کیپیسٹی ہے کہ یہ ہندوستان کے 3 ٹائم پراپرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر, جس نے کم از کم اپنی کوئی سیٹ, اس نے 1000 اس نے جرم کیے ہوں, اس میں خرابیاں ہوں, اس نے کوئی الیکشن چوری کر کے وہ نہیں آیا, وہ ایک انتہائی پاپولر لیڈر ہے جو ہو سکتا ہے 4تھی دفعہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بن جائے. یہ کس منہ سے, واٹ از دی ریئلٹی ڈسکنیکٹ ان نواز شریف کے ذہن کے اندر, کس قسم کا کوئی کیڑا ہے اور کس قسم کا غرور ہے اور کس قسم کی خود اعتمادی ہے, یہ پاگل پن ہے, یہ ریئلٹی ڈسکنیکٹ ہے, ڈیلیوژن ہے, وہ کس منہ سے آپ نے جا کے جو ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے, نریندر مودی آئے ہوتے یہاں پر, اسے کہتے ہیں ایس سی او کے سمٹ پہ, تو بڑی اچھی بات تھی. بھائی یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا سمٹ نہیں ہے بیوقوف آدمی, میاں صاحب آپ کا دماغ چکرا گیا ہے. یہ ہیڈ آف دا گورنمنٹس کا سمٹ ہے اور اس میں سارے ہیڈ آف دا گورنمنٹ یہ ان کے ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں. یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کا سمٹ نہیں ہے. نریندر مودی, پوٹن اور شی جن پنگ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے اندر جاتے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے. ہر کنٹری کا اپنا ایک پروٹوکال ہے, ہر کنٹری کے آپ کی طرح کے شریف زرداری ٹولے کی جو حکومت آپ چلا رہے ہیں اس کی طرح کی نہیں ہے. لیکن نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ بڑے شرارتی جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت لکھتے بھی رہے ہیں, وہ ظاہر ٹیلی ویژن اینکر پرسن بھی ہیں, بہت ہی پرومننٹ ہیں, اور مجھے تو شک ہے کہ وہ اتنے شرارتی ہیں کہ اسکول میں بھی بڑے شرارتی ہوں گے. انہوں نے اپنے ایک جو ان کا ٹی وی پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے بھانڈا کھول دیا ہے کہ برکھا دت صاحب, اور میں ٹکڑا آپ کو دکھاتا ہوں کہ برکھا دت کو تو ویزا دیا ہی نہیں تھا پاکستان نے. جن 13-14 جرنلسٹ صحافیوں کو, پروفیشنل کو ویزا دیا گیا تھا, وہ سیدھا واگا اٹاری سے نکلے ہیں اور رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گئے, بیکاز وہ ایس سی او کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں. اور برکھا دت کو ویزا ملا نہیں تھا, بعد میں جاتی عمرہ سے دباؤ ڈال کے برکھا دت صاحبہ کو ویزا دلایا گیا. او بھائی 30 بھارتی صحافیوں نے ویزا مانگا تھا اس کانفرنس کے لیے, اس میں غالباً 13 یا 14 کو اجازت ملی, جن میں برکھا دت شامل نہیں تھی. تو اگر شامل نہیں تو پھر لیکن اس کے بعد یہ کہ میاں صاحب کو اس نے کہا ہوگا کہ جی میں آنا چاہتی ہوں, تو سنا ہے کہ جاتی عمرہ سے ان کی سفارش کی گئی. پتہ نہیں آتے ہوئے پٹھورے لائی ہیں یا نہیں واگا سے, یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ دس از این انٹرویو اینڈ اے میٹنگ آن ڈیمانڈ, جس میں نواز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے. آپ کو میرا انالیسس پتہ ہے, بہت سے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے. جب آج سے 2 برس پہلے
ان مارچ آف 2022 میں نے یہ بتانا شروع کیا تھا کہ جنرل باجوہ جو ریجیم چینج آپریشن کرنے چلے ہیں پاکستان میں، اس کا تعلق انڈیا چائنا پاکستان ڈائنامک سے ہے، جس کے اندر ویسٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹن یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو پاکستان کی اسپیس دی جائے اور انڈیا جو ہے اس کو چائنا کو اسپیس سے ڈسپلیس کیا جائے. اور بات ہے کہ چین اسپیس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے چینیوں کو مار مار کے ہم نے کمال کر دیا ہے، ہم نے اپنے حساب سے ان کے دن پورے کر دیے ہیں، لیکن وہ اس اسپیس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہندوستان کاشسلی دیکھ رہا ہے کہ اس نے نیکسٹ اسٹیپ جو ہیں وہ کیا اٹھانے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ اس پہ راہے اور اس کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو سچویشن سمجھ آتی ہے. جنرل باجوہ کے حساب سے اس وقت یہ تھا 2021 میں جب یہ پوری سازش تیار ہو رہی تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ایک پاپولر کنیکٹ پرووائڈ کریں گے اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور ویسٹ کی جو ڈیمانڈ ہے انڈیا کو انگیج کرنے کی، اس میں نواز شریف ایک رول پلے کر پائیں گے. اور بات ہوا ہے کہ بس قدرت کی اللہ کا کچھ لکھا ایسا تھا کہ نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رول پلے کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے. اینڈ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا جو ہے وہ اس قسم کے چلے ہوئے کارتوس اور پٹے ہوئے کارتوس جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ نہیں دینے لگی. اب آئیں لاہور کی صورتحال کی طرف، جہاں تقریباً تیسرا دن ہو چکا ہے کہ طلباء اور طالبات لاہور کی سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں. جو بات پنجاب کالج کے طلباء طالبات سے شروع ہوئی تھی، جن کا کہنا تھا کہ ایک طالب علم جو ہے لڑکی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. زیادتی میں نہ صرف ایک گارڈ بھی شامل تھا بلکہ ایک فیکلٹی ممبر، ایک استاد بھی اس میں شامل تھا. وہ جو پروٹیسٹس ہیں وہ پورے لاہور کے اندر پھیل چکی ہوئی ہیں اور اس میں باقی کالجز کے بہت سے اور کالجز جو ہیں، اس میں پرائیویٹ کالجز بھی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں. اور طلباء کی ایک باقاعدہ موومنٹ ہے، پروگریسو کلیکٹ یا کلیکٹ پروگریسو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے جو اسے لیڈ کر رہی ہے. اب یہاں تک تو بات بڑی کلیئر ہے، اس کی میں ساری فوٹیج بھی اس کی دیکھ چکا ہوں، سب چیزیں دیکھ چکا ہوں. لیکن اچھا، میں نے ظاہر ہے کہ اس کی میں نے ساری فوٹیج بھی دیکھ لی ہے، سارے ٹویٹر بھی دیکھ لیے ہیں. ایجوکیشن منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی، جو طلباء کہہ رہے ہیں، جو اخبارات لکھ رہے ہیں، جو پولیس کہہ رہی ہے، وہ سب چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں. ظاہر ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور شاید کسی کو بھی نہ پتہ ہو کہ اس کے جو ایگزیکٹ حقائق ہیں کہ کون سی طالب علم کا 10 دن پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں 100% کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جس قسم کی بزار سٹیٹمنٹس جو ہیں، پہلی جو بات ہے کہ جس قسم کی وائلنس انلیش کی ہے، جس قسم کا تشدد اپنے ہی نوجوانوں کے اوپر انلیش کیا ہے لاہور کی اور پنجاب کی پولیس نے، جبکہ چیف منسٹر ماشاءاللہ ایک خاتون ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. I mean, why are you doing this kind of violence? I mean, this is totally senseless. یہ جو ٹوٹلی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لڑکے زخمی، لڑکیاں زخمی، ہسپتالوں میں بھرے پڑے ہیں، 30 سے زیادہ تو میرا خیال بتایا جاتا ہے 30 40 50 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور جن کو صرف نشان ہوں گے نیلے نیلے جسم کے اوپر، وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ تو سیریس زخمی ہیں جن کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت جو ہے وہ پڑ گئی ہے. تو اتنی وائلنس اس معاشرے کے بارے میں آپ کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر جہاں آپ چلے نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں کیا ہوا، پنجاب پولیس کی جو اس وقت ترجمان بنی ہوئی ہے ایک ینگ خاتون آفیسر، پتہ نہیں شہربانو نام ہے ان کا، واٹ ایور، جن کے بارے میں مجھے خیال تھا کہ انہوں نے شریف زرداری نظام کی اتنی خدمت کر لی ہے، اتنی خدمت کی ہے، ہر کرائسس مومنٹ میں ان کو ایک سافٹ فیس کے طور پہ لیجٹمیسی کے لیے، سافٹنس کے لیے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں اب تک آئی جی پی پنجاب بنا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بنایا انہوں نے. اور اگر آئی جی پی پنجاب ان کو، بلکہ ان کو تو کرنل بنا دینا چاہیے تھا، بیکاز آئی جی پی پنجاب تو الٹیمیٹلی کرنل صاحب سے اپنے آرڈر لیتے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی ترقی تو یہی ہوتی کہ ان کو ترقی دے کے کرنل بنا دیتے. لیکن نہ ان کو آئی جی پی پنجاب بنایا، نہ ان کو انہوں نے چیف کرنل بنایا. وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں، اے ایس پی ہیں، ایس پی ہیں. تو بہرحال وہ یہ فرما رہی ہیں، اور یہ کلپ بالکل اخبار سے چھپی ہوئی میں بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا. ایک تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ، پہلے دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو جس کے اوپر الزام ہے، جس لڑکی کے جو باپ ہے، وہ تو پولیس کے پاس بیٹھا ہے، وہ تو دوائیاں مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو کچھ ایسی زیادتی ہوئی نہیں، میری تو لڑکی گھر کے اندر ہی گر گئی ہے، فریکچر ہوئی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. بھائی پنجاب پولیس کے پاس خدا نخواستہ اس ملک میں جو حالات آپ نے کر دیے ہیں شہر کے 3 دن سے، وہ لڑکی کا باپ تو شکر کرے لڑکی کو اون بھی کر رہا ہے، اس نے لڑکی کو خود ہی نہیں مار ڈالا، یا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لڑکی تو میرے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئی. پنجاب پولیس نے پتہ نہیں کس حد تک اس بیچارے کے جو ہے حالات کر دیے ہوں گے نفسیاتی طور پر اس وقت. وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ تو ڈس آن کر دے گا لڑکی کو، وہ کہے گا میں تو خود پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر، لڑکی میری ہے ہی نہیں، میری تو شادی نہیں ہوئی کبھی. جو پنجاب پولیس کے تشدد کے حالات ہیں اور اس کا خوف پیدا کرنے کی کیپیسٹی. لیکن ایک اور بھی ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں پولیس افسر صاحبان کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں زیادتی کی، ریپ کی، ان کو ہمارے سامنے ایک ویڈیو فوٹیج لانی چاہیے.
یعنی پولیس یہ کہہ رہی ہے پنجاب کی لڑکوں سے لڑکیوں سے طلبہ طالبات سے کہ آپ زیادتی اور ریپ کی فوٹیج ہمارے سامنے پیش کریں. یعنی پولیس لڑکوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, خود نہیں پولیس نے ڈھونڈنی. اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پرنسپل صاحبہ نے وہ CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں اس پاکستان کے جس کے مستقبل کے بارے میں آپ خود فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں جاتے جاتے میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا جتنے پاکستان کے اخبارات کے ایڈیٹرز ہیں, ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان ہیں, جو ڈائریکٹر نیوز ہیں, جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے پاکستان کا, جتنے یہ آپ کے ATC جج صاحبان ہیں, جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں, میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں وہ جو جرمن پیسٹر تھا نا, جو جرمن پریسٹ اینڈ پیسٹر تھا جس کا نام میرا خیال ہے مارٹن نیمولر تھا, وہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی نا جب اس نے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو نازی ٹرینی تھی اور جو وہاں پہ ایک صفاقیت تھی اس کے بارے میں, جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ تھا اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ when they came for the communists I didn't speak up because I was not a communist. Then they came for the socialists, I didn't speak up because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, I wasn't a trade unionist, so I didn't speak up. Then they came for the Jews, I wasn't a Jew, so I didn't speak up. And when they came for me, there was no one left around to speak up. تو وہ جو صورتحال ہے, آپ کا ایک خیال ہے کہ یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہ تو ان کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو 30-40 ہزار لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے توڑے ہیں, یہ گرفتاریاں کی ہیں, یہ جن انہوں نے لوگوں کو مار ڈالا ہے, جن کے اوپر ملٹری ٹرائلز کر رہے ہیں, یہ جن کو انہوں نے ملک سے دھوڑنے کے لیے, اپنا ملک چھوڑنے کے لیے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے دھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے, ان سب سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے, اور اس میں یہ سارے سیٹ اور آپ کے یہ کارپوریٹ ہیڈز اور یہ آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بہت امیر لوگ ہیں. میرے الفاظ یاد رکھیں, اب میرے پاس آپ جتنا پیسہ نہیں ہے نہ طاقت ہے, لیکن میں انسانی تاریخ کا ایک بڑا کین اسٹوڈنٹ ہوں. جو حشر اس وقت پاکستان کے باقی لوگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لا تعلق رہیں گے, ہماری شراب کی پارٹیاں ہر ویکینڈ پہ چلتی رہیں گی, ہم تو اپنے فارم ہاؤس کے اوپر پارٹی کرتے رہیں گے, یاد کریں یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے. آپ نے جو پروسیس انلیش کیا ہے جس سے آپ لا تعلق رہنا چاہتے ہیں, جس میں آپ کی انسینسٹیوٹی ہے, اس آگ میں آپ نے بھی اور آپ کے گھر والوں نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھیں اس بات کو.